बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ी असबात से मैं इकबाल जंजो। नाज़ी कुदरत के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। बाद दफ़ा ये होता है कि इंसान बड़ी मेहनत से या किसी जज्बे के साथ एक काम करता है और वो काम देखता है कि वो बिल्कुल गलत हो गया या हुआ ही नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई इससे पहले, उस पे मैंने काफ़ी तरतीब से कुछ बयान करने की बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एडिट करने लगा देखा तो उसकी साउंड ही नहीं थी। मुझे एकदम से एक झटका सा लगा। मैंने कहा शायद कहीं से ठीक हो जाए। बहुत कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। बात मैं कर रहा था वीडियो में कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, समझ नहीं आती कि इसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना शुरू करें। ना ऐसे हालात हैं कि उस पर कोई पॉइंट बनते हैं, ना तरतीब बनती है, ना किसी एक कोई ऐसा नुक्ता मिलता है कि हम उस बात को शुरू करें। वो आम आदमी जो बेचारा एक तरफ गुर्बत की जंग लड़ रहा है, एक तरफ महंगाई के साथ लड़ रहा है, फिर अपने ख़ानदान अपनी ज़िंदगियों का उसे लाले पड़े हुए हैं, वो ज़िंदगियां बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसे फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत, अगवा, तशद्दुद इसका भी सामना है। पाकिस्तान की कौम जिसे कोई ऐसा सहारा नहीं है कि जो अपने आप को ये समझे कि अगर हम इन हालात में हुए तो रियासत हमारी मदद करेगी। जो लोग इस वक्त इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी नज़र में अपने पेट का नाम रियासत है। उनके सामने सिर्फ़ अपने चाचे, ताए, मामे, फूफियाँ, मासियाँ, भांजे, भतीजे, रिश्तेदार, दोस्त, इन सब को मुफाद देना, इनको मेरिट के बगैर नौकरियां देना, इनको आगे तरक्की देना, ये शायद उनकी नज़र में रियासत है। बाकी जो आम आदमी है, जिसे गुर्बत का सामना है, जिसे रोज़गार का सामना है, जिसे सेहत का सामना है, जिसे तालीम के लिए दर बदर फिर रहा है, वो शायद उनकी नज़र में न रियासत है, न उन्हें इन हुक्मरानों के लिए उनकी कोई अहमियत है। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा देखा कि लोग हॉस्पिटल्स पे हमला कर रहे हैं सिर्फ अपने प्यारों की लाशें लेने के लिए, कि रियासत लोगों को उनके प्यारों की लाशें नहीं दे रही, ये कहकर कि ये दहशतगर्द थे और इनको हमने मारा है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो दहशतगर्द हैं, मान लिया कि वो दहशतगर्द हैं, कि जो डेड बाडियाँ हैं वो आवाम को दिखाई जाएं कि ये है दहशतगर्द, इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, इसका ताल्लुक सिंध से है, इसका ताल्लुक KPK से है, ये देखें जी हम इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे इस बदकिस्मत मुल्क के अंदर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, चाहे उसमें तलाल चौधरी हों, ख्वाजे, माजे, गांजे, रांझे हों, या उसमें कुछ ऐसे टाउट किस्म के जेदे, मेदे, मंसूर या मुनीब या बड़ाई टाइप लोग हों, जो इतने 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 गिर चुके हैं कि ऐसी डटाई से झूठ बोलते हैं कि बंदा हैरान होता है कि क्या इनके पास कोई सोच नहीं है, कुछ समझ नहीं है। जो ये कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान का ताल्लुक़ इंडिया से है और इसके ताने बाने दहशतगर्दों से मिलते हैं, असल में रियासत इस वक्त उसमें ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके लिए ना कोई खुदा है, ना क़यामत है, ना आखिरत है, ना खौफ है, ना हिसाब है। वो जो बुद्धिस्ट हैं, जो हमने सुना हुआ है कि बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया ही हमारी है, आखिरत व आखिरत कुछ नहीं, शायद इनका DNA उस तरह के किसी नस्ल से मिलता है, वरना इंसानियत का रत्ती भर भी कोई इंसानियत का जज्बा रखने वाला, एक माशा भी कोई ऐसा इंसानियत या कुछ खौफ रखने वाला शख्स इतना जुल्म नहीं कर सकता। पहले हम सुना करते थे कि इस मुल्क के अंदर 2 कानून हैं, एक गरीब के लिए है, एक अमीर के लिए, लेकिन पहली दफ़ा ये सुनने को मिला। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर 2-3 सालों से जो भी हो रहा है वो पहली दफ़ा ही हो रहा है तारीख़ के अंदर, यानी कई 100 साल की तारीख़ें आप खंगालें, बल्कि 1400 साल की तारीख़ भी खंगालें। तारिक जमील साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इद्दत का केस हमें इस्लामी तारीख़ के अंदर नहीं मिलता, लेकिन इस मुल्क की रियासत ने इद्दत के केस को इतना उछाला कि उसके लिए उसने उसकी जई थई फेर के रख दी।
پھر اب یہ سنا ہے کہ قانون تو ہم نے سنا تھا غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید اترا، یہ جو احادیث ہیں، جو ترتیب دی گئی ہیں، ان کے اندر بھی جو طاقتور ہیں انہوں نے آیاتیں ترجمے اپنے حساب سے رکھے ہوئے ہیں، اور غریب کے لیے الگ سے ہیں۔ غریب کے لیے آیتوں کا ترجمہ ہے صبر کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ بہتر کرے گا، آخرت میں ثواب مل جائے گا، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اللہ سب کا امتحان لیتا ہے۔ لیکن امیروں کے لیے یہ سب کچھ بے معنی ہے، ان کے لیے صرف اور صرف اس وقت جو ریاست ہے، جو مسخرے مسلط ہیں، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ مسلط ہے، جو 70 سالوں سے اس ملک کو لوٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور لوٹتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کی حالت اس وقت اس کینسر یا اس ایڈز کے پیشنٹ جیسی ہے، جو نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اس کی نہ سانسیں نکلتی ہیں اور نہ سانسیں بحال ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اپنے سارے علاج کر چکے ہیں لیکن وہ بحال نہیں ہوتا۔ شاید پاکستان اس وقت اس سٹیج پہ کھڑا ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان نے ترقی تو کسی شعبے میں نہیں کی۔ ہر سال جو سروے آتے ہیں، ہر سال پاکستان، چاہے وہ انصاف ہو، عدلیہ ہو، میڈیا ہو، ہیومن رائٹس ہوں، فریڈم آف سپیچ ہو، یا باقی جو روزگار ہو، عوام جو کریشن ہے اس کی طرف ہو، یا پاکستان کے اندر کوئی جو لوگ ہیں وہ بہتر زندگی سٹینڈرڈ آف لائف ان کا کوئی بہتر ہو، نہیں، وہ ہر سال 1 2 3 4 درجے پاکستان نیچے گرتا ہے۔ لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہمیں سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر 50 60 70 سال سے چند ایسے الفاظ ہیں روایتی قسم کے، جو یہ بیان کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ بس سب صحیح ہے۔ جیسے وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن ترقی تو کر نہیں رہا، پاکستان کے اندر زندگی بہتر ہے، مہنگائی نہیں ہے، دہشت گردی میں انڈیا ملوث ہے، اب افغانستان کا بھی اضافہ ہو گیا، پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان دنیا اسلامی ملک کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر جو انسان ہیں وہ بہت ذہین ہیں، پاکستان کی عوام بڑی بہادر ہے، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اب کوئی میلی آنکھ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈر نہیں ہے، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، پاکستان قیامت تک قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ یہی لفظ ہیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو 70 سالوں میں سچ ہوا ہو۔ اگر قیامت تک قائم ہونے کے لیے بنا تو بنگلہ دیش کہاں گیا؟ اگر یہ اس کے اندر جو وسائل ہیں قدرت کے اس سے مالا مال ہے تو کدھر ہیں وسائل؟ کہاں ہے پاکستان کی وہ جو سارے وسائل ہیں، جو یہاں ترقی ہو رہی ہے، وہ کدھر ہے؟ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ سنتے تھے کہ کوئی بہت بڑا کسی قسم کا بلنڈر کر دے تو اسے کوئی دہشت گرد کہتا تھا، یا تخریب کار کا نام دیا جاتا تھا، یا اس کے اوپر کیس بنا کر اسے پیش کیا جاتا تھا۔ اب سمپل سی بات ہے کہ جو عمران خان کا نام لے، جو عمران خان کا حامی ہو، وہ دہشت گرد ہے، جو کہے مہنگائی ہے وہ دہشت گرد ہے، جو کہے کہ سڑکیں نہیں بنی، یہ کرپشن ہوئی ہے، وہ دہشت گرد ہے، جو کہے کہ یہاں پر جو شخص لگا ہے وہ میرٹ کے خلاف ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہاں پر یہ بھی حالت ہے جو یہ کہے کہ میرے لیے زندگی عذاب ہے، مجھے اس ملک میں اب نہیں رہنا، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ جو یہ کہے کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ جو یہ کہے کہ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، مریض تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ بیچارہ کوئی بیوروکریٹ سچ بولے تو دہشت گرد، ڈاکٹر سچ بولے تو دہشت گرد، وکیل سچ بولے تو دہشت گرد، کوئی جج سچ بولے تو وہ دہشت گرد۔ کیسے کیسے ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے الفاظ چن رکھے ہیں، جس کے خلاف کچھ نہیں ملتا کسی کی ڈگری جعلی کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسا کیس کھول دیتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے۔ عمران خان شاید کہ دنیا کا اس ملک، اس خطے، اس تاریخ کے اندر، اس صدی میں وہ واحد شخص ہے جس کے خلاف انہیں نہ کوئی کیس ملا،
نہ کرپشن ملی، نہ دہشت گردی کا کوئی ثبوت ملا، اس کے اوپر جھوٹے موٹے عدت کا، فلانے کا، اس کا، اس کا، ایسے بے بنیاد قسم کے کیس کر کے تو اسے بند رکھا ہوا ہے، صرف اس کا خوف۔ عمران خان کو یہ مارنا چاہتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ 70 سالوں سے نعرہ ہے بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو تو پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بھٹو کے ورثاء نے بھٹو کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس کی جو تاریخ تھی، اس کی جو سوورینٹی تھی، اس کی جو اس ملک کے خلاف، چلیں پہلے شروع میں اس نے غلطیاں کی، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی جو خودداری تھی، اس کو بھٹو کے وارثوں نے ہی پاؤں تلے روند کے رکھ دیا۔ بھٹو تو زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان مر گیا تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان زندہ ہے۔ عمران خان یہاں کا پھر بچہ عمران خان بن جائے گا۔ آج آپ سروے کریں تو حیرت کی بات ہے کہ 90% سروے ایسے آتے ہیں جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جیدے میدے جیسے یا منصور جیسے، وڑائی جیسے، سیٹھی جیسے، منیب جیسے یا خواجہ ماجد جیسے ایسے سیاسی، سماجی، مذہبی نام نہاد قسم کے صحافی انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب صحیح ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کھڑی ہے، پاکستان کی اندر بلے بلے ہو رہی ہے۔ وہ ٹک ٹاکر جو یہاں تباہی و بربادی کر کے جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے کریکٹر ہیں وہ کر کے، تو جب عمرے کو جاتی ہے تو کیسے ٹک ٹاک بھیجتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ قدرت پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہاں اس بات سے پہلے کہ اب یہ بھی خطرہ ہے کہ کس طرح سے نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ کشمیر کی پولیس نے کشمیر کو بڑی تباہی سے بچا لیا، اتنے دہشت گرد پکڑ کر بارود سے بھرے ہوئے دہشت گرد پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر لیے، پتہ نہیں کہاں سے کر لیے، کون سے دہشت گرد جو کشمیر پرامن خطے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں پھر وہ بات یاد آئی، ان سارے حالات سے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا ابھی کچھ امتحان باقی ہے، شاید کہ یہ جو ظالم قسم کے یہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں، یہ جو فرعون ہو گیا، چنگیز ہو گیا، ہٹلر ہو گیا، یہ بہت چھوٹے نام ہیں، یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرعون بہت اچھا شخص تھا، چنگیز ہلاکو بھی بہت اچھے انسان تھے، ہٹلر بھی بہت اچھا تھا، انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ شاید کہ ان کی رسی بھی ڈھیلی ہو، غلطی کوتاہی معاف۔ بہت سے علماء سے میں نے سنا، پڑھا بھی کی بہت سی کتابوں میں، کہ بلال حبشی جب کافروں کے قبضے میں تھے تو ان کے اوپر اسی طرح سے انہیں تپتی ریت میں سنا ہے کہ گھسیٹا جاتا تھا، اور وہ جو کافر ہوتے تھے، ظالم ہوتے تھے، وہ بلال حبشی سے یہ کہتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، بلاؤ نا اسے، کہو نا اپنے اللہ سے کہ آ کے تمہیں چھڑائے، جس کی تم اطاعت کرتے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پہ تمہیں بڑا ناز ہے، کیوں نہیں وہ تمہیں آ کے چھڑاتا؟ تو بلال حبشی کا جواب ہوتا تھا کہ شاید ابھی میرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، شاید کہ میرے جذبے اور ایمان میں کوئی کمی رہ گئی۔ جس دن اس ذات نے یہ سمجھا کہ میرا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، میرے سارے امتحان سے میں پاس ہو گیا، تو وہ مجھے چھڑا لے گا۔ شاید کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ابھی پاکستان کی عوام کے امتحان شاید کچھ ابھی باقی ہیں، شاید ابھی کچھ اور وقت باقی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کہاں تک جائیں گے، کتنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے کمپرومائز ہوتے ہیں، کتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بکتے ہیں، کوئی پلاٹ پہ بکتا ہے، کوئی پیسے پہ بکتا ہے، کوئی گاڑی پہ بکتا ہے، کوئی ایک فون پہ ڈرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سب کے سب بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیٹ ہے، 2-4 ان کے بچے ہیں، کسی کا بچہ کچھ کس رنگ میں ہے، کسی کا کس رنگ میں ہے، لیکن یہ اس ایسے بھیڑیے کی طرح، اس جانور کی طرح، بھیڑیا تو بہت معتبر جانور ہے، اس کی طرح یہ جمع کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو دولت ہے وہ کتنی ہے، کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، بس لالچ ہی لالچ ہے۔ شاید کہ بھی امتحان باقی ہے، یہ سدھرے گا ملک یا نہیں۔ ہاں بلوچستان کے حوالے سے کہ جتنے تجزیہ کار، تبصرہ کار، دانشور، غیر مسلم، غیر ملکی، جتنے بھی دنیا کے ہیں ان سے سن لو تجزیے تبصرے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اب بلوچستان پاکستان کے ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن یہ لوگ ڈنڈے، طاقت، گن، بندوق، بم، ان سے ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کب تک یہ انسان کو اس طرح سے دبائیں گے؟ 20 سال، 30 سال، جہاں 70 سال ظلم ہوتا رہا، 70 سال اور ہوتا رہے گا۔ ہم نہ صحیح، ہماری نسلیں، ان کی آگے نسلیں، ایک نسل ایسی آئے گی جو اس ملک کے اندر رول بھی دیکھے گی، لا بھی دیکھے گی، قانون بھی دیکھے گی، انسانیت بھی دیکھے گی، اور پھر وہ بیٹھ کر آج کے دور کی فرعونوں کی نہیں، پتہ نہیں ان کو کیا نام دیا جائے، ان کی کہانیاں بھی پڑھا کرے گی۔ میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ مورخ آج کے دور کا جب وہ جو لکھے گا، تاریخ لکھے گا، یہ کتاب جو بھی ہے ہسٹری کیسے لکھے گا، وہ کس طرح سے جوڑے گا کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کے ساتھ غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، وہ بیچارہ بے گھر بھی ہے، اس کا کاروبار بھی برباد کر دیا، ریاست بھی اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ریاست سے یاد آیا کہ ریاست کیا ہوتی ہے؟ امریکہ سے جو ظلم خلیل زاد ہے، امریکہ سے افغانستان جاتا ہے، اپنے ایک شہری کو، فوجی کو بچانے کے لیے اسے رہا کروا کر واپس بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اب جائے گا، اپنے فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے ملے گا، یہ آزاد ہو گیا۔ یہ ریاست ہے۔ اور ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بوڑھے، بچے، بیمار، کینسر کے پیشنٹ، ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کی زندگی عذاب ہیں۔ یہ گرنٹڈ بات ہے کہ آپ اس وقت جو جیلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نام لینے والے لوگ یا بلوچستان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بند ہیں، جا کر ان سے پوچھیں، وہ یہ کہیں گے کہ گولی مار دو، زندگی چھین لو، لیکن اس عذاب سے نکال دو۔ اس ریاست کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔